अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक अच्छी वीडियो पर, एक इस्लामी वीडियो जो कि डॉक्टर इसरार की क्लिप ली गई है। मरकज़ अंजुमन खुद्दामुल कुरान वालों की ये बनाई हुई क्लिप है। तो बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं डॉक्टर इसरार की इस वीडियो पर, जिसका टाइटल दिया गया है रास्ता नज़र ना आए तब अल्लाह पर यकीन रखना ईमान है। तो इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि अल्लाह पर हमारा तवक्कुल कितना होना चाहिए। तो पहले हम वीडियो को वॉच करते हैं, फिर आप खुद ही जानेंगे। और मैं कसम से कहता हूँ, जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो जाओगे और अल्लाह की तरफ आपका दिल माइल हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी प्यारी वीडियो है। मुझको तो इसने रुला दिया है। तो आप देखिए, जो हिदायत हासिल करना चाहता हो तो वो ऐसी वीडियो को ज़रूर देखेगा। तो आपसे गुजारिश भी है कि आप अच्छी तरीके से वॉच करें इस आगे इसका। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए, कहे कि हमारा रब अल्लाह है, तो वीडियो चालू हो गई, फिर उस पर जम जाए। उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ना कोई गम करो ना खौफ, खुशियां मनाओ जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह की रबूबियत पर इत्मीनान जब इंसान को हो जाता, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, इंसान के लिए न कोई खटका, न कोई खतरा, न कोई खौफ, न कोई हुज़्न। जो कुछ हो रहा है, किसके इज़्न से हो रहा है? अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला रहा हो, उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, न मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समी व बसीर खुदा है। वो जो मेरा दोस्त है, मेरा वली है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, पुष्टपनाह है, मददगार है, हिमायती है। बताइए, जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुष्टपनाह, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उससे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूं एक बहुत सादा, पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है। उस गरीब किसान के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का। कोई मेरी भैंस खोल कर न ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर न ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, तो आपके आंखों में आंसू, उसकी बच्चिया को कोई खौफ होगा? खड़े हैं तो उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहां का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ? किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है? कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई। ये ईमान का हासिल है लुब्बे लुबाब, कि देखो अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो। अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो। और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर वो शय जो अल्लाह ने तय कर दी हो। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारी कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर इस हदीस पर हमारा दिल ठुका हुआ हो तो किसी से डर होगा? ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे,
یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے، اس پر کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، متاثر ہو سکتا ہے اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، اللہ نے بھی کہا ہے آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے جبین پر اپنی جبین رکھو، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں ہے۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے۔
یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے۔ ہمت ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمت او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے،
ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں کہ حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے، محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں گے۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو بہت اچھی تھی، تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھتے کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے جو خاص چیزیں ہم کو سمجھائی، وہ ہے اللہ پر یقین، اس کی ربوبیت پر یقین کامل، اور اللہ تعالیٰ کو ربی اللہ، جیسے وہ قرآن مجید میں بھی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ جاننا۔ تو جو یہ جانتا ہو کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی حزن نہیں ہوتا، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے۔ تو ایک بات ان نے یہ بھی سمجھائی کہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ولی ہے۔ تو پھر ایک اچھی مثال بھی دی، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کوٹ کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو، یا کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا اتنا کہ جتنا اللہ نے لکھا ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے یہ جس کو اس حدیث پر پورا مکمل ڈاکٹر اسرار یہی فرماتے ہیں کہ جس کو اس حدیث پر مکمل ایمان ہوگا تو اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا، جس کو یہ معلوم ہو کہ میرا پشت پانا، میرا حاجت روا، میرا خالق، میرا مالک، میرا دوست، میرا محب اللہ کی ذات ہے، تو پھر وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، اور اس کو غیر اللہ پر امیدیں نہیں ہوتی، جیسے کہ اس میں ہم اسباب پر یقین کرتے ہیں، جیسے غیر اللہ سے امیدیں باندھنا یا پیسوں پر یقین اور دنیا پرستی، جیسے ہم آج کے اس میدان میں آج داخل ہو چکے ہیں کہ زیادہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں، اور ہم پیسے کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے اتنے لگ چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات کو ہی بھلا دیا۔ تو جب اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق نہیں تو اللہ کا تعلق ہمارے ساتھ کیسا ہوگا؟ تو اللہ ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس میں ایک اور مثال دی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ پر یقین رکھنا،
یعنی جیسے بتوں سے تجھ کو امیدی، وہ علامہ کا شعر، بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نا امیدی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کافری کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا پیارا لگا مجھے۔ اور پھر اس میں ایک اور بہترین مثال دی، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیر کامل کے متعلق فرمایا کہ بہت ہی پیارا یہ نقطہ ہے۔ آج ہم لوگوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی 11ویں یا باقی چیزیں ہیں وہ ہم نے فالو کی، لیکن جو اصل مشن تھا اس مقام تک شیخ عبدالقادر جیلانی کیسے پہنچے وہ ہم سب بلا چکے ہیں۔ اور کتنی بہترین نصیحت تھی کہ حضرت لقمان سے ڈاکٹر اسرار نے لقمان جیسی نصیحت کہ جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پھر نصیحت کی کہ میرے جانے کے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے، تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھی فرمایا یہی کہ اس جہاں میں کوئی فاعل حقیقی اور تاثیر حقیقی نہیں ہے، اس طرح سے آگ جلا نہیں سکتی اور اس طرح سے پانی ڈبو نہیں سکتا، اس طرح سے زہر مار نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ جس طرح سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی سنا ہے، تو ہمیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے اور اس ویڈیو سے ہمیں یہی پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے چل کر اور اللہ پر یقین کیسا ہونا چاہیے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب ساری قوم اس کی مخالف ہو گئی تھی تو اس نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، تو یہ یقین ہونا چاہیے ایمان بالغیب پر۔ اور اسی طرح سے ایک اور واقعہ حضرت یاری غار کا، حضرت ابو بکر صدیق کا غار ثور میں جب وہ تھوڑا گھبرا گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا مت تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس ویڈیو میں بہت ہی اچھے انداز میں ڈاکٹر اسرار نے اس کی طرف ہمیں بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھایا۔ اور ایک اور بات اس میں کہا کہ حضرت خدیجہ کا واقعہ بیان کیا، اور بڑا پیارا واقعہ ہے کہ جب حضور کو وہی ملی ہے تو سب سے پہلے جب آئے گھر تو کہا زنبلونی زنبلونی، کیونکہ حضور کو جان کا خوف ہوا، تو انہوں نے کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے جان کا خوف ہے، تو اللہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان دیکھے اس وقت، تو اس نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اسے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جو یہ کہ غم مت کر جب کسی کا ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون، ولی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، جو اسباب پر یقین نہیں رکھتا بلکہ مسبب الاسباب پر یقین رکھتا ہے، جس کے ماتحت اسباب ہے۔ تو پھر اس میں یہ آخر میں فرق کہ جو یہ جانتا کہ میرا ساتھی، میرا پشت پناہ، میرا خالق حقیقی، میرا مدبر، میرا منتظم سب اللہ کی ذات ہے، تو پھر وہ دنیا سے نہیں گھبراتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کو کیسی لگی یہ ریئیکشن تو آپ ویڈیو میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولے، اور ہماری ویڈیو کو سپورٹ کیجیے، ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے، تو آگے چل کر ہم اور بھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔